बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मखसूस नशिस्तों का केस, ये जो अक़लियत की नशिस्तें हैं, ख़वातीन की नशिस्तें हैं, ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके बैक्ड उम्मीदवारों को मिलनी है, नून लीग को मिलनी है, पीपल्स पार्टी या हुक्मरान इत्तेहाद के लोगों को मिलनी है, खाली रहनी है। ये केस चल रहा है। एक अजीब चीज़ हुई है जिसकी बुनियाद पर सवाल ये उठता है कि काजी फाइज ईसा शायद यहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे। ये सोशल मीडिया पर इस मामले की कवरेज करने वाले भी कह रहे हैं। बड़ा अहम तरीन नुक्ता है ये। इस नुक्ते को समझें कि काजी फाइज ईसा साहब कंफर्टेबल नहीं है, और फिर काजी फाइज ईसा साहब इसमें बड़े स्टेक होल्डर हैं। ये हुक्मरान इत्तेहाद को नशिस्तें दे दी जाती हैं तो काजी फाइज ईसा साहब जो है वो उनकी इस ओहदे पर तौसी हो जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही फवाद चौधरी साहब ने एक अदद इंकशाफ किया है। फवाद चौधरी साहब का ये इंकशाफात अपनी टाइमिंग के हवाले से और जिस वक्त के बारे में है उस वक्त की टाइमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। फवाद चौधरी साहब ने एक दावा किया है, इसकी भी बात करेंगे। और एक और बहुत अहम केस है, इस हवाले से भी कुछ निकात मैं आपके सामने रखूंगा। बात शुरू करते हैं फवाद चौधरी साहब के इंकशाफ के साथ। फवाद चौधरी साहब ट्वीट करके बताते हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए। इससे पहले सऊदी अरब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के करता धरता जो लोग हैं उनसे सरसरी बात कर चुका था। हमने अभी चीन को भी देखा, चीन के जो वज़ीर आए उन्होंने जो बात की उसके बाद बड़ी हमारे यहाँ बेचैनी पैदा हुई और ये कहा गया कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम, IMF पाकिस्तान में इस्तेहकाम की बात कर चुका था। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में जो करता धरता है उनसे सरसरी बात कर चुका था इस्तेहकाम की। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का ज़ामिन बन सकता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान में इस्तेहकाम और इमरान खान की रिहाई की ज़मानत बन सकता था। तहरीक इंसाफ से एक अफजल मरवत नामी शख्स उठा, शेर अफजल मरवत की बात हो रही है। अफजल मरवत नामी शख्स उठा और उसने कहा कि दरअसल सऊदी अरब ने इमरान के खिलाफ रिजीम चेंज ऑपरेशन किया। ये शेर अफजल मरवत साहब ने बयान दिया था। इमरान खान साहब इस बयान पर बड़े नाराज़ हुए थे, बड़ी हैरानी हुई थी और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्हें इस बयान का नतीजा भी भुगतना पड़ा था। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये बयान दिया शेर अफजल मरवत ने। अफजल मरवत के इस बयान के बाद ISPR और वज़ीर इत्तलात दोनों ने मरवत के बयानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने कहा कि ये गलत हुआ और फिर उसके बाद इस मामले को बढ़ाया। नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात की लंबी कहानी है। जो शेर अफजल मरवत के बयान से हुआ उससे कुछ नुकसानात हुए। शेर अफजल मरवत ने यह बयान नुकसान पहुंचाने के लिए दिया था। शेर अफजल मरवत किसी के एजेंडे पे काम कर रहे थे और उन्होंने इमरान खान की रिहाई रोकने के लिए इनफैक्ट काम किया था। ये जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों के बारे में जाहिर है कि ये जो रहनुमा कह रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी कुछ है, वो बताएंगे। कराची में मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने एक बात की, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने एक बात की कि, और वो जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामलात हैं उनसे ऐसे वाकफियत रखते हैं जैसे ऐवान सदर में कोई शख्स जो चाय वाय पिला रहा हो ना आसिफ अली जरदारी साहब को, वो ऐवान सदर के मामलात से वाकफियत रखता हो, तो वो शख्स ऐसे वाकफियत रखते हैं। तो उन साहब ने, खासे पढ़े लिखे और बड़े लर्नेड साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि शेर अफजल मरवत के बयान को बड़ा नेगेटिवली लिया गया सऊदी हुक्काम की जानिब से। तो फवाद साहब कहते हैं नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात की लंबी कहानी है जो इस ग्रुप ने इमरान खान को पहुंचाया। इन्हीं टिकटों की खरीदो फरोख्त, 84 करोड़ रुपए की वकला में बंदर बांट और डायरेक्ट पैसे लेने की कहानियां बाकी हैं। 84 करोड़ की वकला में बंदर बांट और डायरेक्ट पैसे लेने की कहानियां बाकी हैं। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि वो इमरान खान का जब मुकदमा लड़ रहे हैं तो फिर चीज़ें, जाहिर है कि सियासत में चीज़ों को टाइमिंग के हिसाब से जब मुनासिब समझा जाए, जब कार्ड्स प्ले करना, शो करना बेहतरीन हो तब प्ले किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। तो फवाद चौधरी साहब अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन चीज़ें सामने लाएं। अगर उनके पास इतने अहम इंकशाफात हैं और उनके सबूत भी हैं तो वो कहते हैं ये कहानियाँ अभी बाकी हैं।
شعیب شاہین، افضل مروت، رؤوف حسن جو کبھی کاؤنسلر نہیں بن سکتے تھے ان معاملات میں براہ راست ملوث ہیں۔ کل ایک اور چیز ہوئی، رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں منصور علی خان صاحب کے ساتھ موجود تھے اور ان سے بار بار سوال ہوا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تنخواہ لیتے ہیں، تو رؤوف حسن صاحب نے کہا میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر جب انہوں نے جواب کو 2-3 بار اوائڈ کیا تو منصور علی خان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، should I take it as a denial کہ آپ پیسے نہیں لیتے؟ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ اگر آپ پیسے نہیں لیتے تو آپ بتا دیں گے پیسے نہیں لیتے، آپ پیسے لیتے ہیں تو آپ بتائیں گے جناب میں پیسے لیتا ہوں۔ رؤوف حسن صاحب نے ایک بات کی کہ پوری دنیا میں سیاسی جماعتوں کے عہدوں پر تنخواہیں ملتی ہیں، یہ انہوں نے بات کی اور کہنا کہ ملتے ہیں پیسے۔ پھر ان سے پوچھا گیا تو آپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، آپ بتا دیں کہ فواد چودھری صاحب کا میں بیان آپ کے سامنے رکھ کے سوال نہیں کرتا، میں خود اپنا سوال کر دیتا ہوں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ تنخواہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ تو رؤوف حسن صاحب نے یہ کہا کہ یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ should I take this as a denial، تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا۔ تو پھر تو یہ شک اور بڑھ جاتا ہے کہ آپ اس سیاسی پوسٹ کی شاید تنخواہ لیتے ہیں رؤوف حسن صاحب۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سی چیز تھی میرے لیے کہ رؤوف حسن صاحب اگر تنخواہ لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جتنا ہم پولیٹیشین سے انٹریکشن کرتے ہیں تو ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ تنخواہیں وغیرہ لیتے ہوں۔ پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب آگے کہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر آنے سے روکنا ان کا ایجنڈا ہے۔ شعیب شاہین کا، رؤوف حسن کا، شیر افضل مروت کا، فواد چودھری صاحب کا الزام ہے کہ ان کا ایجنڈا ہے۔ تحریک انصاف کی اصل سیاسی قیادت اب آ کر ان ایجنٹوں کا صفایا کرے گی اور عمران خان کی رہائی ان ایجنٹوں کی سیاسی موت ہوگی۔ تو فواد چودھری صاحب نے ایک بار پھر ان لوگوں کو ایجنٹ کا، ان کی سیاسی موت کا بندوبست کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور فواد چودھری صاحب واپس عمران خان کے آنے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جماعت میں واپس ہوں گے۔ علی زیدی صاحب آج کل ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ انٹرویوز وغیرہ بڑے دے رہے ہیں، تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے ہیں عمران اسماعیل صاحب بھی، اور وہ بھی ذرا سی بات کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والوں میں جن لوگوں کے ساتھ بہت بری ہوئی اور انہیں مجبوراً چھوڑنا پڑی، علی نواز اعوان ان میں شامل ہیں، صداقت عباسی ان میں شامل ہیں، عثمان ڈار ان میں شامل ہیں، اس کے علاوہ 2-4 ینگ ایم پی ایز ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں، جن میں سے 2 سے میرا خود انٹریکشن ہو چکا اور ان کی جو کہانی ہے وہ بڑی ہولناک ہے، تو وہ میں جانتا ہوں۔ ایک MNA وزیر، بہت امپورٹنٹ آدمی، ان کی پوری کہانی میں جانتا ہوں، جو ان کی اپنی بیان کردہ کہانی، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور انہوں نے اس دعوے کے حق میں مجھے 1-2 ثبوت بھی دکھائے۔ تو ظاہر ہے کہ کہانیاں ہیں اور خوفناک ہیں، جو فواد چودھری صاحب نے بتایا تھا نا کہ ہم پہ تشدد ہوا، تو خوفناک ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خوشگوار چیز نہیں ہے۔ اب آ جائیے قاضی فائز عیسی صاحب کے معاملے پر۔ قاضی فائز عیسی صاحب کے معاملے میں کیا ہوا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی تھی، تو قاضی فائز عیسی صاحب یہ سماعت کر رہے ہیں، سماعت 1:30-2 بجے تک چل ہی جاتی ہے، کبھی کبھی زیادہ بھی چل جاتی ہے، 1:30 بجے تک تو چلتی ہے۔ آج بھی کہا گیا 1:30 بجے تک سماعت ہوگی، 1 بجے ختم کر دی گئی، اور اب منگل کے روز یہ بتایا گیا کہ اگلے منگل کو سماعت ہوگی۔ بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 دن گزر جائیں گے، پیر کا دن گزر جائے گا، اگلے منگل کو سماعت ہوگی۔ کیوں؟ یہ سب حیران ہیں۔ بشارت راجہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ون آف دا بیسٹ رپورٹرز، انہوں نے کہا ہے کہ قاضی صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اکثریت جج صاحبان کی وہ ان کے ساتھ نہیں، آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ معاملات پر ہمدردی پیدا کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسی صاحب انکمفرٹیبل ہیں، انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ یہاں شاید اکثریت میں نہیں ہیں، تو اپنا ڈسکمفرٹ وہ ان دنوں میں دور کر لیں۔ پہلے بھی دعویٰ ہو چکا کہ خواجہ آصف صاحب غالباً ایک ملاقات کر چکے ہیں اور اس ملاقات میں کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک دعویٰ ہو چکا کہ کچھ لوگ آتے ہیں، وہ آ کر ملاقاتیں کرتے ہیں اور ملاقاتیں کر کے 8 لوگوں سے ان کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام دعوے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو جن حالات کا سامنا تھا، قاضی فائز عیسی صاحب مان چکے کہ ان کے فیصلے کی غلط تشریح الیکشن کمیشن نے کی، اس بات پہ الیکشن کمیشن کو سنا بھی چکے، لیکن اس کے باوجود بھی قاضی فائز عیسی صاحب کم از کم الیکشن کمیشن سے کہیں یا خود کہیں عدالت میں بیٹھ کے کہ ہم اس غلطی کو ٹھیک کریں گے۔ یہ نہیں کیا جا رہا،
یہ بندیال صاحب نے بھی کیا تھا. میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قاسم سوری کی رولنگ کو غلط قرار دے کے ٹائم کو وہیں لے گئے تھے. یہ نہیں کیا جا رہا. یہ عجیب و غریب ہے جو قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت کر رہی ہے. 4 ہی سوالات ہیں. نشستیں سنی اتحاد کونسل کو, نشستیں پی ٹی آئی کو, نشستیں حکمران اتحاد کو, یا نشستیں خالی. ان 4 سوالوں کا جواب اس کیس کا فیٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جس پر ہمیں اتفاق نظر آ رہا ہے کہ متناسب نمائندگی کے تحت یہ نشستیں جن کو بندر بانٹ میں دے دی گئی, جن کی نشستیں نہیں بنتی تھی, مال غنیمت کے طور پر دے دی گئی, ان کو نہیں مل سکتی. یہ اکثریت ججز کی کہہ رہی ہے. ایک نقطہ اور یاد رکھیے گا, منصور علی شاہ صاحب نے جب یہ بات کی نا گزشتہ روز, اور قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ نے تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا, آدھا مائنڈ, اور آپ نے کہہ دیا کہ اس کا فیصلہ ابھی سے دے دیا. یا اطہر بن اللہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جب الیکشن کمیشن کو نوٹ لکھ کر یہ باتیں کرتے ہیں. جب قاضی فائز صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو جب قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ ملیں گی, اگر باقی لوگوں نے 264 سیٹیں جیتی ہوں گی, سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے 2 سیٹیں جیتی ہوں گی, تو 70 سیٹیں ان کو ملیں گی کیونکہ آئین کہتا ہے. تو قاضی صاحب آپ آدھا نہیں, آپ اپنا پورا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں اس کیس میں. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے. میری رائے میں آپ نا انصافی کر رہے ہیں. اب یہ بھی سوال ہوا کہ 1 سیٹ جیتنے والے کو اس مخصوص نشستوں کے کام میں ہو کیا رہا ہے. 1 سیٹ جیتنے والے کو 2, 0 جیتنے والے کو 2, 5 جیتنے والے کو 7 مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا میں اس فارمولے کے تحت کہ یہ سنی اتحاد کونسل والے ہیں, یہ آزاد ہیں, ان کو نہیں مل سکتی. یہ اس فارمولے کے تحت کیا جا رہا ہے, جو ظاہر ہے کہ سسٹم کے منہ پر ایک کالک ہے. یہ کالک اس فیصلے کے ذریعے پوتی جا رہی ہے. عجیب و غریب ہے. اب یہ معاملات ہمارے سامنے اس عدالت میں موجود ہیں. ایک چیز بہت عام ہوئی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کو جو کہا گیا کہ ریکارڈ پیش کریں, ان کی درخواست ایک تو مسترد ہو گئی. مریم نواز شریف کی, مریم نواز شریف کو ایک شکست ہوئی. انہوں نے کہا یہ جو مہر شرافت کہہ رہا ہے اس کی درخواست نہ سنی جائے اور خارج کر دی جائے. یہ درخواست مسترد ہو گئی, سنی جائے گی درخواست. لیکن الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کروا کے بیٹھ گیا, اس کی ویب سائٹ پہ تمام چیزیں موجود ہیں, اس کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے. تو مریم نواز شریف کے فارم 45, فارم 47 اور دیگر ریلیونٹ ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی. عدالت نے آپ کو نوٹس کیا ہوا ہے, آپ سے کہا ہوا ہے ریلیونٹ ریکارڈ لے کر آئیے, تو آپ وہ ریلیونٹ ریکارڈ لانے کے پابند ہیں. تو عدالت بجائے اس کے کہ ان سے سرزنش کر کے پوچھے کہ ریکارڈ کہاں ہیں, فوراً لائیں, آج لائیں, کل لائیں, مہلت دے, عدالت منگوائے. عدالت نے 25 تاریخ دے دی ہے. یہی کام علیم خان کے کیس میں ہوا ہے. ٹرائیبیونل جو ہیں ان کو اسپیڈی جسٹس دینا ہے. تو علیم خان کے اور علی اعجاز بٹر کے کیس میں وہاں پر بھی جولائی کے آخری ہفتے تک تاریخ دے دی گئی ہے. ان ٹرائیبیونلز کے کام کرنے کی ایک مدت ہوتی ہے. یہ مدت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ گزرتی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن نے تاخیری حربے استعمال کیے ہیں اور اب بھی کر رہا ہے کہ جی وہ مہلت دیتے ہیں ریکارڈ پیش کرنے کے لیے. آپ کا ریکارڈ ہے, یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے, آپ کی ویب سائٹس پر موجود ہے. اور مریم نواز کا ریکارڈ تو اب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر ہی نہیں ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو سی ایم پنجاب بن کے بیٹھی ہیں, ہار چکی ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ان حرکتوں سے میری رائے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ تو نہیں جیتی ہوں. ان کو بھی جس طرح سے اس وقت بچانے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ سسٹم کر رہا ہے, بڑا حیران کن ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں جاری ہے اور عدالتیں ان تاخیری حربوں کو کامیاب ہونے کا موقع دے رہی ہیں. آخری معاملہ, جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہوا. فیصل واؤڈا معافی مانگ چکے, مصطفیٰ کمال معافی مانگ چکے. جو کہا جا رہا تھا اینکرز کی جانب سے, چاہے وہ اینکرز ختم شد ہوں یا وہ اینکرز جو ہیں وہ بوٹ چارٹ اینکرز ہوں, ان سب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ دوہری شہریت والا جج ہے, اور فیملی کا ڈیٹا وغیرہ بھی لیک کیا گیا بعض کی جانب سے. تو جسٹس بابر ستار صاحب اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیک کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں اب ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ بڑا قدم اٹھا لیا ہے. وزارت خارجہ کے ذریعے رجسٹرار ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کی ہدایت پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو خط بھیج دیا گیا ہے. خط میں اس سلسلے میں معاونت مانگی گئی ہے. ہمارے حکام تو معاونت دینے سے قاصر ہے, اب ٹویٹر سے معاونت مانگی جا رہی ہے. لیکن دلچسپ یہ کہ ہمارے یہاں ٹویٹر بند ہے. ٹویٹر کے حکام بھی اب یہ کہیں گے کہ جناب ٹھیک ہے معاونت تو دے دیتے ہیں, ذرا اپنے یہاں ٹویٹر تو کھولیں, تو حکومت کو ایک اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل
ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے۔ ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔